औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हम इमाम नववी की 40 से हदीस नंबर 12 इंशाअल्लाह पढ़ते हैं और उससे अपनी ज़िंदगी में क्या प्रैक्टिकल टिप्स ले सकते हैं, इंशाअल्लाह उस पर गौर व फिक्र करेंगे। आज की हदीस भी बहुत अहम है और बहुत ही हमारे दौर के लिहाज से तो इतनी रेलेवेंट है कि इंशाअल्लाह हम सुनेंगे उसको कि एक मुख्तसर सी हदीस में पूरा दीन और पूरी शख्सियत हमारी एक समा दी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. सुभान अल्लाह। एक मुख्तसर तरीन हदीस अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के इस्लाम की खूबियों या हुस्न इस्लाम में से ये है कि वो इन बातों को छोड़ दे, तर्क कर दे जो इससे मुताल्लिक़ ना हो। तिरमिज़ी में ये हदीस है और इस मुख्तसर हदीस की अहमियत हमें इंशाअल्लाह पता चलती है कि इमाम अबू ज़ैद अल मालिकी जो मालिकी मकतबा फ़िक्र से है, तो उन्होंने कहा कि जितनी खूबसूरत सिफ़ात हैं नेकियों की, खैर की, वो इन तमाम 4 अहादीस में समो दी गई हैं। और पहली हदीस ये है कि जो या तो अच्छी बात कहो या खामोश रहो। दूसरी हदीस इस जो आज हम पढ़ रहे हैं कि इंसान के या आदमी के इस्लाम की खूबियों में से ये है कि वह इन बातों को छोड़ दे जो इससे मुताल्लिक़ ना हो। तीसरी हदीस में एक शख्स को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसने पूछा कि मुझे कोई नसीहत करें, तो आपने फरमाया, गुस्सा ना करो, गुस्सा ना करो, गुस्सा ना करो। और चौथी हदीस, तुम इस वक्त तक कामिल ईमान नहीं या ईमान नहीं पा सकते जब तक अपने भाई के लिए वही चीज़ पसंद ना करो जो अपने लिए पसंद करते हो। ये चौथी इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते पढ़ेंगे, हदीस नंबर कल पढ़ेंगे, सॉरी, हदीस नंबर 13 में। इन 4 मुख्तसर हदीस पर अगर आप देखें तो देखें दो का एक का ताल्लुक़ जो है वो सिर्फ हमारी ज़बान से है, यानी साइलेंस या कुछ बोलना। हालांकि उससे बहुत सी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन इसी चीज़ को और फिल्टर करके कि अगर इसको इस्लाम की खूबसूरती से रिलेट कर दें तो फिर हर अमल उसमें शामिल हो गया। नंबर 3, जब इंसान की जो बोलना चाहता है, जो वो सोचता है, जो करना चाहता है, जब वो उसके काबू में नहीं होते हैं तो वो उसका एक इमोशनल आउटबर्स्ट होता है, गुस्सा, जो इंसान को उसकी सारी नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह के आग लकड़ी को जला देती है। और चौथा, इन सब को समेट लिया कि जो चीज़, चाहे वो बुरा लफ्ज़ हो, चाहे वो तजस्सुस हो, चाहे वो गीबत हो, चाहे वो किसी ने माली, जानी, नफ्सियाती, मेंटल, मतलब कहते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के आज टॉर्चर और अब्यूज़ या कुछ भी हो, या हमारे सामने अपने खूब गुस्सा निकाल कर बुरी बुरी बातें भी कहीं, तो फिर वो सारी चीज़ें इस हदीस में आ गई कि ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता। क्या मैं ये पसंद करती हूँ कि मुझे ये सारी
सारे तजुर्बात से गुजरना पड़े, कोई मेरे बारे में गीबत करे तो फिर मैं क्यों करूं, कोई मुझे गुस्सा करे तो फिर मैं दूसरों के लिए क्यों करूं, मेरे किसी अमल से दूसरे को नुकसान हो तो फिर मैं उसको क्यों नुकसान पहुंचाऊं। तो यहाँ बहुत बड़ी सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ इवैल्यूएशन आ जाती है। तो इसको हम मुख्तलिफ आज पैराए में देखते हैं कि हुस्न इस्लाम, जब कहा ना इस्लाम, यानी आदमी के इस्लाम की खूबियों में से ये है। यानी इस्लाम को हम लें कि इट्स सेल्फ वो एक ब्यूटीफुल चीज़ है ना। अल्लाह जमील, इन अल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, बार बार कुरान में एहसान का लफ्ज़ आया। हमने हदीस नंबर 2 में देखा था कि किस तरह इस्लाम है और फिर ईमान है और फिर हुस्न है, तो एहसान है। तो एहसान जो है वो एक्सेलेंस का ऐसा दर्जा है जिसपे अल्लाह ताला खुद पहुंचा हुआ है, हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन हमें हुक्म दिया गया है। हुजूर अकरम की पूरी जिंदगी के तुम्हारे लिए क्या है, वो नमूना है। और उसमें क्या है कि आप वसल्लम की अखलाक़ी या उसवाए हसना जो है, उसको भी वहाँ अल्लाह ताला ने एहसान का, हुस्न का जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। तो जब ये हदीस को हम एक पूरे डायमेंशन में पहले देख लें, फिर उसकी इंशाल्लाह इनफरादी चीज़ों को देखते हैं कि इंसान अगर अपने दीन को, अगर मैं मुसलमान हूँ, आप मुसलमान हैं, तो एक खूबसूरत दीन है, उसको खूबसूरती के साथ अपनाएं। वो खालिस है कि पहली हदीस ही यही है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि इखलास के बगैर कोई चीज़ जो है वो काबिल कबूल नहीं है अल्लाह के यहाँ। और एहसान उमदगी, कि जो भी काम करें, यानी कि जानवर को भी ज़बह करें तो छुरी को तेज कर लें। कितनी प्यारी ये हदीस है कि वो एहसान ये है कि आपकी किसी चीज़ से किसी को तकलीफ भी पहुंचे तो वो मिनिमम पहुंचे। तो आप हमेशा मोमिन एक्सेलेंस की तरफ देखता है, खूबसूरती की तरफ देखता है। यानी अगर खूबसूरती इस्लाम है तो इसका मतलब है कि खूबसूरत अल्लाह है। खूबसूरत अल्लाह है तो इसका मतलब है कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, कि फिर अल्लाह ने जो चीज़ पैदा की, और ख़ासकर हमारे लिए तो कहा कि उसका क़याम, यानी उसकी इस्टेब्लिशमेंट ही एक्सेलेंस पे की। तो आप देखिए कि फिर हम कहते हैं कि हम अच्छा घर बनाएं, अच्छी डिग्री लें, अच्छी जगह शादी करें, कितनी मर्तबा हम अच्छे का लफ्ज़, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाना खाएं, अच्छा ये करें, अच्छा वो करें। तो फिर यही दीन फितरत है कि हमारी फितरत के अंदर है कि हम अच्छाई करें। तो ये हुस्ने इस्लाम को अगर हम एक पूरी टोटलिटी में देखते हैं तो वो फिर हमारे अमल में हम बात करेंगे, हम कोई मामला करेंगे, हम किसी की राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे, हम हर तरफ देखेंगे कि हम इखलाक की बुलंदी पर पहुँचें। कि जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु लिउतिम्मिमा मकारिमल अखलाक, कि मैं अखलाक की तकमील के लिए पहुंचा गया। और तकमील कहाँ होती है, जब आप कोई टारगेट अचीव कर लेते हैं, और जब टारगेट क्या है, एक्सीलेंस। तो इस तरह ये अहादीस और अल्लाह की आयत हमारी पूरी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रही होती हैं। तो यहाँ अब क्या चीज़ आ गई कि जब हम अखलाकी बुलंदी पर होंगे तो फिर हमारी सोशल बिहेवियर्स में भी चेंज आएगा। हम हर चीज़ को फिर एक फ़िल्टर करेंगे। ये हदीस हमें फ़िल्टर सिखा रही है। जिस तरह हम गंदा पानी नहीं पीना चाहते हैं, हम कहते हैं कि नहीं, हम तो सिर्फ नेस्ले का पानी पिएंगे, फला का पिएंगे, हालांकि वो पानी अल्लाह का बनाया हुआ पानी चश्मों का साफ है। तो हम इतनी जब एहतियात करते हैं तो हर मामले में ये फिल्टरेशन। और फिर हमारी जब इबादत जो रूहानी तरक्की की तरफ हम देखेंगे कि नमाज में कैसे दिल लगाएं, अल्लाह को किस तरह देखें, दिल को अला ज़िक्रिल्लाहि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों को इत्मीनान, मुझे मेरे दिल को कैसे इत्मीनान पैदा हो, मेरा दिल नेकी की तरफ किस तरफ राग़िब हो। तो आप देखिए कि अब ये तमाम चीज़ें क्या हो गई, एहसान सिर्फ अल्लाह के साथ नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसको जो आज की दुनिया एक सेल्फ केयर कहती है, वो तो सिर्फ दुनियावी लिहाज से। लेकिन यहाँ आप देखिए कि आप
اپنے جسم کو، روح کو، دل کو، دماغ کو، اخلاق کو، عادات کو، ہر چیز کو فلٹر کر رہے ہیں کہ آئی کیئر اباؤٹ مائی سیلف. اور یہی چیز ہے جس کو اقبال نے خود ہی کہا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے. یہی تو ایکسلنس ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایکسلنس کو اگر ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری اپنی فلٹریشن کو اور پرائیورٹیز کو کس طرح سیٹ کرنے کے لیے ہمیں یہ احادیث کی روشنی میں اور آیات کی روشنی میں تیار کیا ہے. اچھا، اب جب ہم فلٹر کرتے ہیں تو پھر پہلی چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اور حدیث یہاں آ جاتی ہے، الحیا من الایمان. حیا کیا ہے؟ وہ ایمان کا ایک حصہ ہے. ایک حیا یہ نہیں ہے کہ بس میں آپ سے شرم کروں یا لباس اچھا پہنوں، بلکہ حیا کا اعلیٰ ترین درجہ سورہ قوف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں. اور یہ کہ مجھے تو شرم آتی ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو یہ کام میں چھپ کے تو کر ہی نہیں پاؤں گی. رزق اللہ کا، زمین اللہ کی، دل اللہ کا، آسمان اللہ کا، ساری خیر اللہ کی، ساری طاقت اللہ کی، ساری کام کرنے کی صلاحیت اللہ کی، سارے خیالات پر اللہ کا پہرا، ساری نظریات پہ اللہ کا پہرا. تو وہ پھر ایک یو آر بینگ واچڈ، یو آر آن کینڈڈ کیمرا. ایک زمانے میں یہ جو ہے ٹی وی پر آتا تھا کہ وہ لوگوں کو اسٹریٹ پر کیچ کرتے تھے، ان کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ وہ کیمرا ان کو کیچ کر رہا ہے. لیکن ہمیں تو پتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہ وہ تو ہمارے دل کے وسوسوں کو بھی جانتے ہیں. وہ تو ہمیں اتنا قریب سے جانتے ہیں کہ وہ ہمارے حبل ورید سے بھی قریب ہیں. اور پھر اس کے ساتھ اللہ نے ہمیں دو فرشتے دے دیے ہیں، اور وہ دونوں کرامن کاتبین ہیں اور رائٹ اور لیفٹ پہ بیٹھے ہیں، اور کوئی ایک لفظ منہ سے نہیں نکلتا ہے کہ اس کو اچکنے کے لیے جو ہے یہ رقیب عتید ایک نگران فرشتہ ہے، وہ اس کو لکھ لیتا ہے. تو یہ ایک حیا جو ہے اس چھوٹی سی حدیث میں ہمیں بتاتی ہے کہ دا ایور کانشیسنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پریزنس. پھر جب فلٹر کر رہے ہیں تو حکیم لقمان کا آپ دیکھیے پوری ایک سورہ ان کے نام پر ہے، اور ہمیں یہ نہیں پتا چلتا ہے، کہیں اس میں آتا ہے کہ یہ پیغمبر تھے یا یہ غلام بھی تھے، اور وہ حکمت پہ کس طرح ہوئے. اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کو کہا کہ حکیم ہے، تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے کس طرح اپنے بیٹے کو نصیحت کی. اسی طرح جب کسی نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ اتنے دانا کیوں ہیں، کیوں آپ حکیم ہیں، چھوٹا سا جواب، سچ بولنا اور ان باتوں پر طویل خاموشی اختیار کرنا جس کا مجھ سے تعلق ہی نہیں ہے. تو آپ دانائی سائلنس میں ہے. اچھا، جب پرائیورٹی سیٹ ہوتی ہے، جب کنسیپچول لرننگ ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر ٹائم مینجمنٹ خود ہی آ جاتی ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ہم سب کون ہیں؟ تم تو صرف سانسوں کا مجموعہ ہے. ہم کیا ہیں؟ a collection of certain number of breaths. ٹھیک ہے نا؟ ہر سانس جو ہم باہر نکالتے ہیں، ایک سانس کم ہو گئی، زندگی کا ایک لمحہ کم ہو گیا. یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے ہم اپنی زندگی میں کن باتوں کو استعمال کر رہے ہیں، اور کن باتوں میں ہم اپنے کن کاموں میں اپنی زندگی کو یوز کر رہے ہیں، صرف کر رہے ہیں. کیا ہماری یہ گفتگو، ہمارے تعلقات، ہماری مصروفیات واقعی فائدہ مند ہے؟ یہ کویسچن ہے. کیونکہ یہ بھی سوچنا کہ میں بیکار میں وقت ضائع کر رہی ہوں، یہ بھی ایک وقت کا ضیاع ہے، کیونکہ وہ ایک لمحہ کسی اور اچھے کام میں مصروف ہو جاتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ان کی اکثر باتوں میں کوئی بھلائی نہیں سوائے اس کے جو صدقہ دینے، نیکی کی تلقین کرنے یا لوگوں میں صلح کروانے کی بات کرے. تو یہ ٹائم مینجمنٹ بہت بڑا فیکٹر ہے جو ایک حدیث ہماری جو ہے لائن چیزوں کو پرائیورٹائز کر دیتی ہے. پھر امام محمد غزالی الغزالی وہ کہتے ہیں کہ نیک اعمال کی ترجیح کو بھی نظر انداز کرنا بذات خود ایک برا عمل ہے. یعنی آپ کو یہی نہیں پتا ہو کہ آپ کی پرائیورٹی کیا ہے، اور جب پرائیورٹی ہمیں نہیں پتا ہوتی ہے تو پھر آپ دیکھیے پورا میڈیا
اتنے بجے یہ ڈرامہ ہے، اتنے بجے یہ شو ہے، اتنے بجے یہ ہے، یا پھر فیس بک کے ایک کے بعد ایک کے بعد الگورتھم آپ کی پسند کو اوپر لاتا ہے، کہ آپ ایک جو کلک کرتے ہیں وہ بھی بڑا ایک کانشیس انہوں نے رکھا ہوا ہے، کہ ایک کے بعد آپ کے اندر ایک اتنے ہارمونل ریلیزز ہوں کہ آپ اگلے کو جو ہے وہ پرائرٹائز یا سوچے بغیر کلک کر دیں۔ تو پھر امام غزالی کہتے ہیں کہ ہمیں صرف ان باتوں میں مشغول ہونا چاہیے جو ہمارے لیے اہم ہوں، ہمارا کردار ایسا ہو جو حسن اخلاق اور مکمل اسلامی تعلیمات کی عکاسی کرے۔ تو جس طرح اقبال نے کہا ہے نا کہ خودی کی موت سے مغرب کا اندروں بے نور، خودی کی موت سے مشرق ہے مبتلائے جزام، یعنی کہ مغرب کے اندر تو ایک چلی روشنی نہیں ہے، انہوں نے تو دین کو الگ کر دیا۔ ہمارے پاس تو حسن ایمان ہے، حسن اسلام ہے، حسن اخلاق ہے، اسوہ حسنہ ہے، احسن تقویم ہے، ہمارے پاس تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لطیف ہے، جمیل ہے، یہ تو ساری چیزیں ہیں۔ لیکن ہمارا جو ظاہر ہے وہ کیا کیا ہے؟ وہ ایک لیپر جو لیپرسی ایک بیماری ہوتی ہے جس میں سفیدی کی بھی بیماری ہم کہتے ہیں، منہ سفید ہو جاتا ہے، لیکن وہ سفیدی ہمیں خوبصورت نہیں لگتی ہے، ہم اس کو بیماری سمجھتے ہیں، اگلے نہیں سمجھتے ہیں۔ تو آج مسلمانوں کا یہ عالم ہے۔ تو اس پر ہم غور کریں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کے منہ کی طرف سے منہ موڑ لینے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ شخص مسلسل ان باتوں میں مشغول رہتا ہے جس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ مرغیاں چگ رہی ہوتی ہیں، چک 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 کی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے۔ تو اب کیا ہو گیا ہے کہ ہم سائلنس کو بھی برداشت نہیں کر پاتے، ہمیں ہمارے بچوں کو ہر لمحے ایکٹیویٹی ہوتی ہے، لیکن وہ چیز کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہمارے نفس پر چھوڑ دیا؟ فریتا من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے ایسے شخص کو دیکھا؟ اللہ پوچھتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا۔ تو پھر اللہ کیا کہتا ہے کہ اللہ بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے، ادلہ اللہ، اللہ بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ اس کے پاس سب علم ہے۔ تو یہ بہت بڑی سائن ہے کہ آج بے مقصد وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، ہمارے دل سے یہ سینس آف لاس ہی ختم ہو گیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا اور اس حدیث کا کیا تعلق ہے۔ اب الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے ہمیں بیان کی قوت دی، لیکن جب وہ احساس ذمہ داری کے ساتھ نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب میڈیا کا کام جو ہے وہ ہماری ایک انفارمیشن نہیں ہے، انٹرٹینمنٹ بھی نہیں ہے، ایجوکیشن بھی نہیں ہے، بلکہ اب ہماری رائے بنانا ہے، ہمارا آؤٹ لک بنانا ہے، ہمارا ورلڈ ویو بنانا ہے، ہمیں ان چیزوں کی طرف سے اپنی رائے بنانی ہے جو رائے ان کی پہلے بن چکی ہے، چاہے وہ کیپٹلسٹ سسٹم ہو، چاہے وہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ کی حالت ہے، کہ وہ جنگ میں ہم کس کی طرف داری کریں۔ اس وقت ہم دیکھیں کہ نیم اریاں ڈرامے اور نیم اریاں شوز اور چینلز چل رہے ہیں، لیکن رائے اس قدر بن چکی ہے کہ پہلے دن ملین ویوز آ جائیں گے، اور ان کے بھی آ جائیں گے جو کہیں گے چلو دیکھ تو لیں، اور وہ کلک کرتے ہیں اور وہاں وہ بڑھ جاتے ہیں، جبکہ وہ کام تھا کہ ہماری ایک رائے بنائے کہ ایمان والوں کے دل اور دماغ اس رائے کی طرف فوکس ہو جو قرآن، جو ورلڈ ویو ہمیں دیتا ہے۔ تو وہ اس حدیث کی پورا میڈیا اس وقت خلاف ورزی کر رہا ہے اور ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اچھی بات تو صرف سچ ہوتی ہے، انصاف ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، اور انہی تین باتوں میں انفارمیشن بھی آ سکتی ہے، ایجوکیشن بھی آ سکتی ہے، اور انٹرٹینمنٹ بھی آ سکتی ہے، کیونکہ میڈیا کا دعویٰ ہے کہ یہ وہ تین چیزیں ان کا گول ہے، کہ وہ یہ میڈیا کا جو گول ہے وہ یہ تین ہوتا ہے: انفارمیشن، ایجوکیشن اینڈ انٹرٹینمنٹ۔ دوسری چیز کہ اگر ان کے پاس کوئی اچھی بات نہیں ہوتی تو وہ غیر ضروری باتوں کو نہ اچھالتے، لیکن اب آپ فیس بک کو دیکھ لیں، آپ
ٹیکنوپلی ایک کتاب ہے، اس میں ایک ہیومن سائیکالوجی کا بھی کیا ہے کہ اگر آپ نے فیس بک پر فار ایگزامپل ایک حدیث ڈالی، اس پہ شاید 10 کلک آئیں گے، لیکن آپ نے یہ ڈالا کہ فلاں میڈیا سٹار کی فلاں سے ڈیورس ہو گئی، یا آپ نے ڈالا کہ کل میں جو ہے وہ فلاں دعوت میں شادی میں گئی تھی اور سب بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، اس پہ شاید 10 رائے آپ کے لائکس آئیں گے، لیکن آپ وہ ڈالیں کہ اس میں یہ خرابیاں تھیں، وہ اس کی گوسپ کر رہا تھا، اس نے یہ ڈریس پہنا ہوا تھا، کھانے میں یہ خرابی تھی، آپ جتنی نیگیٹو باتیں ڈالیں گے وہ آپ کو اتنے زیادہ لائکس ملیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں وہ غیر شعوری طور پہ نہیں کر رہے ہیں، ہم غیر شعوری طور پر اپنا رہے ہیں، اور پھر اسی چیز کو ہم نے اپنی پرسنل اس میں لے لیا کہ حسن اسلام کے ان چیزوں کو ترک کر دے جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ تو جو سوشل میڈیا پر اب ذاتی اظہار کے لیے اتنے مواقع ہیں تو اس کی بہت پازیٹیوٹیز ہیں، بہت اچھی وہ ہے، لیکن جب ہم میں سے ہر ایک نے ایک ذمہ داری کو سنبھال لیا اور ہم ایک میڈیا چینل بن چکے ہیں، تو پھر کیا ضروری ہے کہ ہر پوسٹ پر، ہر ویڈیو پر، ہر چیز پر تبصرہ کریں نہ کریں، اور ہر غلط چیز پر بھی ہم کریں، ہر اچھی چیز پر بھی کریں؟ اور کیا اگر کر رہے ہیں تو کیا ہم اپنی دینی اور اخلاقی ذمہ داری نبھا رہے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ ہماری ذاتی رائے بھی ما یلفظ من قول، کوئی لفظ ایسا نہیں ہے، اور اب تو یہ پرماننٹ ہو جاتا ہے، تو رقیب اور عنید وہ تو کر ہی رہے ہیں، لیکن یہ میڈیا بھی یہی بن چکا ہے۔ پھر کردار سازی اور تربیت، میڈیا بچوں کی، نوجوانوں کی، معاشرے کی سوچ کو جس طرح میں بات کی تشکیل دیتا ہے، لیکن میڈیا اگر اچھی بات کو فروغ کرے تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں، لیکن اگر میڈیا ایک گھوڑا ہے اور ہم سوار ہیں تو میڈیا بہت اچھا، لیکن اگر میڈیا سوار بن گیا اور ہم گھوڑے ہیں اور ہم سے بھاگے جا رہے ہیں، کیونکہ گھوڑا جو ڈائریکشن میں بھاگ رہا ہے وہ تو اس کو چابک والا بتا رہا ہے، تو پھر ہم کیا ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اپنی پرسنل لائف سے اور اس کا کیا تعلق ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت کے بارے میں بھی ہم سب کو پتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن ہم جب یہ سمجھتے ہیں کہ حسن ایمان میں جب ہم کسی کے بارے میں کچھ بول بھی رہے ہوتے ہیں، اور اگر اس وقت اپنے دل کا جائزہ لیں، آپ دیکھیے گا کہ دل کی کیفیت، اس میں کوئی سکون یا خوشی نہیں ہوتی ہے، اور جب زبان کچھ بولتی ہے تو اس سے پہلے دل اور دماغ اپنا کام کر چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ ایک پارٹی میں گئیں، آپ نے ایک آبزرویشن کی، یہ کھانا بنا تھا نا، یہ آپ کا جو ذہن ہے نا وہ، اور آپ کے 5 سینسز ہیں وہ آبزرویشن کر رہے ہیں، یہ اس کو ہم OAC کہتے ہیں، وہ آپ کا پورا ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ اچھا، جو رائے بنتی ہے نا، اب وہ دل بنا رہا ہے، اب وہ جو دل رائے بنا رہا ہے، اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ اگر وہ دل کے اندر دھبے ہیں اور اس کی پیوریفیکیشن نہیں ہے، یا حسن ایمان نہیں ہے، یا حسن اخلاق کا کانسیپٹ نہیں ہے، یا حسن اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے، تو اب وہ ساری نیگیٹو چیزیں اپیل کرتی ہیں اور پھر وہ زبان پر آتی ہیں۔ تو زبان پر ایک سمپلی نہیں آتی ہے، پھر ہم کہیں نہیں نہیں نہیں، میں تو یوں ہی کہہ رہی تھی، میرا مقصد یہ نہیں تھا۔ بالکل آپ کا یہی مقصد ہوتا ہے، اس لیے کہ زبان تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، دل بھی ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن دل کے پاس پورا نروس سسٹم ہے، اور دماغ تو اب سائنس خود کہتی ہے کہ سب سے جو ڈمبسٹ آرگن ہو سکتا ہے ہمارے پورے جسم کا، وہ ہمارا دماغ ہے۔ دماغ تو ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کو اگر غور سے پڑھیں، کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دماغ کا ذکر نہیں کیا ہے، کہیں بھی نہیں کیا ہے، دل کا ذکر کیا ہے، تدبر کا کیا، تفکر کو کا کیا، افلا یتدبرون القرآن، ریفلیکشن کا کیا، جس کو ہم دماغ سے جوڑتے ہیں، لیکن ام علی قلوب اقفالها کی آیت بتاتی ہے کہ کیا ان کے دلوں پر تالے ہیں؟
تو یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہوتی ہیں یہ دل کے محرکات ہوتے ہیں. تو جب ہم اپنے دل کو قابو میں رکھتے ہیں تو ہماری زبان بھی قابو میں آتی ہے. اور جب ہم فلٹر کر رہے ہوتے ہیں جو ہماری آبزرویشن ہوتی ہے، جو ہماری تو ہم جب اس کو فلٹر کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ہمارا انالیسس کا سٹیج ہوتا ہے. تو انالائز کرنے کے بعد ہم جب اس کو فردر فلٹر کرتے ہیں تو وہ ہمارا کانسیپٹ بنتا ہے کہ مجھے اب یہ بات کہنی ہے، یہ بات نہیں کہنی ہے، یہ اچھی ہے، یہ بری ہے، یہ حسن ایمان ہے، یہ میرے ایمان کو بدصورت بنا دے گا، یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات ہے، یہاں خاموش رہنا ہے یا یہاں بولنا ہے. تو آپ دیکھیے آپ کے سارے فلٹر شروع ہو جاتے ہیں. اور جب آپ کا کانسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے تو اب آپ ایکشن پر آتے ہیں. تو اب وہ آپ کی زبان ایکٹ کر رہی ہو رہی ہوتی ہے، آپ کی باڈی لینگویج ہو رہی ہوتی ہے، آپ کی آنکھیں گول گول گھوم رہی ہوتی ہیں، آپ کے ہاتھ اچھل اچھل کے کبھی وہ یوں کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو ایسی تھی، وہ تو ایسی تھی، اور کبھی ناک چڑھا رہے ہوتے ہیں، بالکل کھانا اچھا نہیں تھا، فلاں نہیں تھا. تو پھر آپ دیکھیے کہ باڈی لینگویج، مینٹل لینگویج، ہارٹ لینگویج، یہ تمام چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حمیم سجدہ میں کہتے ہیں نا کہ قیامت کے دن گفتگو کریں گی، اور انسان کہے گا کہ تم نے کیوں میرے خلاف گواہی دی. تو وہ کہیں گے کیوں؟ جس اللہ نے تمہیں بولنا سکھایا تھا آج اس نے ہمیں بھی زبان دے دی. تم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ تمہاری ساری باتیں راز میں رہیں گی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس فلٹر کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں. اب اگلی چیز آتی ہے کہ دوسروں کی زندگیاں بھی، ان کی بھی لمیٹیشنز ہیں، ان کی بھی باؤنڈریز ہیں، ان کی بھی پرائیورٹیز ہیں. تو ہم کیا اس کا احترام کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہر شخص کی زندگی میں کچھ نجی پہلو ہوتے ہیں. کیا ضروری ہے کہ ہم ان میں دخل دیں؟ وہ نہیں بتانا چاہ رہے، ابھی اس کی مرضی ہے. ہم کہتے ہیں دیکھیں کیا بدتمیزی ہے، میں نے پوچھا اس نے ایسے بن گئے، وہ تو اب بڑی چھپاتی ہے، بڑی سیکریٹو ہے، بڑی ایسی ہے. اس کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن ہمارا روحانیت کا نقصان ہو گیا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے. یہ اس کا رائٹ ہے، یہ اس کا حق ہے کہ وہ خاموش رہے. یہ اس کا حق بنتا ہے کہ دوسروں کی زندگی، اس کے لباس، اس کے فیصلے، اس کے تعلقات، اگر وہ یہ کر رہا ہے آپ اس کو اچھی بات بتا سکتی ہیں کہ مومن مومن کا آئینہ ہے. الدین و نصیحہ. لیکن آئینہ بھی اسی وقت آپ کو دکھاتا ہے جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یا پھر آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ تنہائی میں کھڑے ہوتے ہیں. تو بہت ساری اور دوسری چیزیں آتی ہیں جو انشاءاللہ ہم آئندہ حدیثوں میں کریں گے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دوسروں کی باؤنڈریز کا خیال رکھیں. اور وہ اس کی باؤنڈری ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے. یہ آگے انشاءاللہ میں حدیث میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر وہ نہیں چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ خاموش رہے، میرا یہ راز رہے، یا میں اس بات پر کوئی نو کمنٹس کروں، تو ضروری تو نہیں کہ بھائی کیا ہو گیا، ارے کیوں طلاق ہو گئی، ارے تمہاری بیٹی کو کیا ہوا، ارے فلاں کو کیا ہوا، ارے دیکھو وہ پتہ نہیں آج کل وہ میکے آئی ہوئی ہے، کیا کوئی جھگڑا ہو گیا، ارے اس نے مجھے نہیں بلایا، ارے اس نے وہ سفر پہ گئی، اس نے مجھے اطلاع تک نہیں دی کہ وہ چلی گئی، شادی ہے اور اس نے مجھے ایک ہفتے پہلے بتایا. بھئی اس کا رائٹ ہے. اس کا تو رائٹ یہ بھی ہے کہ سورہ نور میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم سلام کرو اور کسی کے گھر پہ دستک دو، اور اگر وہ دروازہ نہ کھولے، 3 مرتبہ دستک دو، اس کے بعد اگر وہ نہ کھولے تو واپس لوٹ آؤ. یہ اس کا گھر ہے، یہ اس کی باؤنڈریز ہے. اگر ہم کسی کو فون بھی کریں اور وہ 3 مرتبہ ہم نے رنگ بجائی اور اس نے نہیں اٹھایا، یہ اس کا حق ہے کہ ہم ڈسکنیکٹ کر دیں. ہم کہیں گے لو میں نے تو 10 بیلز بجائی، جو اس نے جو ہے میرا فون ہی نہیں اٹھایا. بھی اس کا رائٹ ہے، وہ واش روم میں ہو سکتی ہے، وہ کسی ایسے کام میں ہو سکتی ہے جس میں وہ جواب نہیں دے سکتی ہے، وہ بچے کو سلا رہی ہوتی ہے. تو یہاں ہوتا ہے کہ 70 مرتبہ اچھا گمان کریں پھر برا گمان کریں. تو یہ ساری حدیثیں آپ دیکھیے ایک حدیث کے اندر مل کر آ جاتی ہیں. اور پھر ہم اس پہ بھی جب رائے دیتے ہیں حسن اسلام پر، ہم دیکھیں کہ اگر ہم نے کسی کی نیم برہنہ تصویر پر یا کسی ایسی چیز پر رائے دی اور اس میں صرف یہ کہ ہماری دوست ہے، تو ہم بری کوئی بات نہ لکھیں، لیکن اچھی بات بھی نہ لکھیں. وہ کہیں گے تم نے کمنٹ نہیں کیا، تو ماشاء اللہ سبحان اللہ لکھتے ہیں، لیکن ہر بات پہ رائے دینا ضروری نہیں.
اور پھر وہ بات اگر ہمیں براہ راست متاثر بھی نہیں کر رہی ہے، میرا اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کے گھر پہ کیا ہو رہا ہے، اس کے گھر میں کیا پکا، اس نے شادی میں کس کو بلایا، اس کا کس سے کیا جھگڑا ہے، وہ کتنے کروڑ کے گھر میں رہ رہی ہے، اس کی کس سے کتنی زیادہ دوستی ہے، اس نے مجھے کیوں اگنور کر دیا، میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جس چیز سے تعلق ہو آپ کا دل خود ہی بتا دے گا۔ آپ سے نے فرمایا ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے بڑھا دے۔ ہم تو صرف سنی ہوئی بات نہیں، جو ہم فیل کرتے ہیں ہر اس بات کو بھی، اس رائے کو آگے بڑھا دیتے ہیں، جبکہ پرسیپشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پارٹ آف دا ریالٹی دیکھی۔ ابھی دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے کہ یہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص آپ کے ساتھ ملاقات یا وقت طے شدہ کر دیا ہو، لیکن وعدہ بھی کر لیا ہو، لیکن اگر وہ منسوخ کر دے تو یہ مناسب نہیں کہ اس سے وجہ پوچھی جائے، کیونکہ ہر شخص وضاحت دینے کی استطاعت یا خواہش نہیں رکھتا۔ کتنا بڑا اس کا رائٹ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دیکھیے کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ اپنی باتوں کو راز میں رکھو، کیونکہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ وہ اما بے نعمتی ربی کا فحدث، وہ بھی ایک حدیث ہے، یعنی کہ اپنی نعمت کو چھپاؤ نہیں۔ وہ ایک دوسرے کانٹیکس میں انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ میں ہر چیز آپ کہیں کہ بھئی مجھے آپ بتائیں کہ آپ کیا کیا ہے، یا جو ہم نے میڈیا پہ ڈالنا شروع کر دیا ہے، کھا رہے ہیں تو میڈیا پہ، پی رہے ہیں تو میڈیا پہ، ہر چیز یعنی ایک اطلاع دینا اور بات ہے، ایک چھوٹی سی جوائے کو شیئر کرنا اور بات ہے، لیکن ایک ایک چیز ڈال کر چاہے زندگی میں کتنی بھی دشواریاں ہوں، لیکن سامنے والا شخص ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے کہ آپ سے زیادہ خوشگوار زندگی کسی کی نہیں ہے۔ تو اب فائدہ کیا ہے اس میں؟ میرے لیے کیا فائدہ ہے؟ سب سے بڑی بات روحانی، ذہنی، دلی سکون۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیئر آل دس نانسنس۔ اکثر ہم جب پریشان ہو جاتے ہیں ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں، لیکن اپنے فرینڈس کے ساتھ نہیں کہیں گے کیونکہ ان سے ہمیں گاسپ سننی ہوتی ہے۔ تو نہیں بھئی چھوڑو، کوئی اور اچھی بات کریں۔ ہاں مخواہ کسی کی پریشانی کو حل کر سکتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں، نہیں تو نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعا دے کر آگے بڑھ جائیں، اپنی انرجی کو بچائیں۔ آپ کو زندگی میں بہت کام کرنے ہیں۔ ایک چھوٹی سی چیز ہے وقت، ٹائم مینجمنٹ کے بعد کی، واو سے وقت، قاف سے قبر، تے سے تک مہلت۔ وقت کیا ہے؟ قبر تک مہلت ہے۔ انرجی بھی لمیٹڈ ہے۔ ٹائم کیا ہے؟ ٹی از فار ٹائم، آئی از فار از، ایم از فار مائی، ای از فار اینڈ۔ ٹوڈے از مائی اینڈ، آج کا دن ہو سکتا ہے میرے لیے آخری دن ہو۔ ٹائم کیا ہے؟ ٹائم آپ کے لیے امپلیمنٹیشن آف موسٹ افیکٹو تھنگس دیٹ آئی وانٹ ٹو ڈو ان لائف۔ آپ کو خود آپ کو پرائرٹائز آپ کی ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے نہیں نہیں میرے پاس اتنی انرجی نہیں ہے، لمیٹڈ، ہم میں سے ہر ایک کے پاس لمیٹڈ انرجی ہے۔ اب آپ اپنی پازیٹیو پہ لگائیں گے، آپ خود سلیکٹ کریں گے یہ میرے گولز ہیں، جھگڑے سے بچ جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کے تنازعات کو بالکل حل کریں، دور کریں۔ سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم تو ایک سوشل لائف گزارنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہم فساد کو ختم کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، کہ اگر مومن آپس میں دو گروہ ٹکرا جائیں تو ان میں جو ہے وہ صلح کرواؤ، اور اگر کوئی غلط پر ہے تو اس کو سمجھاؤ یہاں تک کہ وہ صلح کر لے، اور پھر وہ تمہارے بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ۔ لیکن بلا وجہ غلط فہمیاں پیدا کرنا، تنازعات پیدا کرنا، بلا وجہ پڑھنا، تو یہ آپ کی سمجھداری اور پختگی کی علامت نہیں۔ ہاں آپ آرام سے پوچھ سکتے ہیں کہ اگر میں کسی کام آ سکتی ہوں، اگر آپ کو میری کسی مشورے کی، میری کسی مدد کی ضرورت ہے، تو آپ دیکھیے کہ آپ اپنی جب پازیٹیو انرجی لگائیں گے تو اکثر آپ دیکھیں گے کہ لوگ آپ پر بھروسہ کریں گے، لیکن جب وہ نہیں کرتے ہیں، جس طرح ابھی میں کاؤنسلنگ کرواتی ہوں تو جب کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں وہ پہلا سوال مجھ سے یہ پوچھتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کمیونٹی میں ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ہم نے فلاں سے کاؤنسلنگ کروائی، پتہ چلا اگلے دن پوری کمیونٹی میں وہ بات پھیل گئی۔ تو یہاں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ایک نیگیٹو انرجی کریٹ کر دی۔ اب ہو رہا ہے کہ ہر فرد پریشان ہے، ہر فرد اس وقت کہہ رہا ہے کہ میں انگزائٹی میں ہوں، ڈپریشن میجورٹی،
اور کوئی ڈرگس پر ہیں، یہ ہیں. تو ان سے میں پوچھتی ہوں کہ آپ لوگ کیوں نہیں اس کو اپنی کوئی بھی مینٹور بنا لیں، کوئی اچھی. کہتے نہیں، اگر فلاں فرینڈ کو بہت اچھا کلوز فرینڈ سمجھا، لیکن اس نے اپنی اگلی کلوز فرینڈ کو بتا دیا، اس نے اپنی اگلی کلوز فرینڈ کو بتا دیا، اور وہ بعد گھومتے پھرتے میرے پاس آ گئی، پتہ چلا کہ تو سب کو پتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اپنی میچورٹی بھی ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کو دانائی بخشتی ہے، آپ کو باؤنڈریز کا احترام کرنا سکھاتی ہے. آپ بغیر ریئیکٹ کیے ہوئے دوسروں کی باتوں کو سمجھنے، پاس آن کرنے کے بجائے خود وہاں سے گزر گئے. جس طرح اللہ کہتا ہے کہ قالو سلاما، وہ سنتے ہیں کوئی تو وہ کہتے بس انل لغوی، وہ ہے موردی عن الجاہلین، کہ وہ اعراض برتتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایسی کوئی بات ہوتی ہے اس کے اوپر سے آرام سے گزر جاتے ہیں. اس پھر سے کیا ہوتا ہے؟ اب بگ ڈریمز، گول سیٹنگ، ایکشن، اپنی زندگی کے اہداف، چاہے وہ چھوٹا سا بھی آج کا ہدف ہو. آج مجھے کوئی ایک اچھا کام کرنا ہے، وہ ایک اچھا کام آپ کی انرجی کو چینلائز کر دے گا. مجھے ایک مہینے میں یہ سیکھنا ہے، مجھے ایک سال میں یہ سیکھنا ہے، مجھے 20 سال بعد اللہ زندگی دے تو اپنے آپ کو اس اسٹیج پر دیکھنا ہے. تو جب گولز بڑے ہوتے ہیں تو اس کو ہم بیبی گولز میں توڑتے ہیں، تو پھر ہر دن ہمارے لیے ایک گول سیٹنگ کا بن جاتا ہے. اب ہم اپنی زندگی کو آخر میں یہ دیکھ لیں کہ ہمارا جسم کیا ہے، مٹی اور پانی، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ایک چیز ہے. ہمارا نفس کیا ہے، ہماری اس گاڑی کو ڈرائیو کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ بس اگر وہ کہے کہ تم یہ کرو نفس امارہ، تو پھر ہم جو ہے وہ بالکل اسی کے فالو کرتے رہیں گے. روح ہماری کیا ہے؟ وہ ہمیں فیول دیتی ہے کہ تمہیں اس زندگی کو روحانی اور جسمانی اور جذباتی ہر طور پہ گزارنا ہے. تو انرجی تو ہم بالکل پیور دے رہے ہیں، ہنی بی کی شہد کی طرح. روح بالکل پاک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے. دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل پاک دیا، وہ ہمارے ایک جی پی ایس کی طرح ہے. وہ ہمیں بتاتا ہے کہ تمہاری منزل کیا ہے، منتہا کیا ہے تمہارا، الی ربی کا، تمہارے رب کی طرف تمہارا اینڈ ہے. لیکن اگر نفس جو ہے وہ ہمارے ہاتھ کو ہلا دے، ہمارے دل کو جو ہے وہ کنٹرول میں کر لے، تو پھر وہ ڈرائیور کیا کرے گا؟ برین جو ہے وہ تو صرف ایک جی پی ایس میں لوکیشن آپ نے ڈال دی، اب ڈائریکشن آپ کو جی پی ایس بتاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو آپ کو ایروز نظر آ رہے ہیں جو ڈیسٹینیشن تک لے جا رہے ہیں، تو برین تو آپ کو سمپلی گائیڈ کر رہا ہے، یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے. لیکن ہارٹ نے تو آپ کو پہلے ہی منزل بتا دی تھی، اور نفس نے آپ کو ٹیڑھے میڑھے راستے پہ ڈال دیا. اقبال کہتے ہیں کہ سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی. زندگی راز ہے، لیکن کیا ہے؟ جتنا آپ بلند ہونا چاہیں خود ہی کو کر بلند، اتنا جتنا آپ گول سیٹنگ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی خوبصورتی عطا کرے گا. آپ ان چیزوں کو ترک کرتے جائیں گے جس سے آپ کا کوئی تعلق نہ ہو. اور بے شک آپ انشاءاللہ کمیونٹی میں بزی ہوں گے. سوری، وہ آپ ہر چیز میں انوالو ہو رہے ہوں گے. آپ اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ بھی کر رہے ہوں گے، آپ سوشل ڈیولپمنٹ بھی کر رہے ہوں گے، آپ کمیونٹی سروس بھی کر رہے ہوں گے، آپ لوگوں کی بھلائی اور خیر کے لیے کام بھی کر رہے ہوں گے، آپ بچوں کی تربیت بھی کر رہے ہوں گے، آپ اپنے گھر کا بھی خیال رکھ رہے ہوں گے، آپ سب کچھ کر رہے ہوں گے. کیونکہ پورا قرآن تو ہمیں یہی بتاتا ہے والدین کا بھی خیال رکھو، رزق حلال بھی کماؤ، سفر پر بھی نکلو، روزہ بھی رکھو، پڑوسیوں کا بھی خیال رکھو، اپنے مسافروں کا بھی خیال رکھو. تو سوشلی تو آپ پورا انوالو ہوں گے، لیکن ہر اس کام کو ترک کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے. اٹ ہیز نو کنسرن ٹو می. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہم طہر قلبی من النفاق، وعملی من الریاء، ولسانی من الكذب، وعینی من الخیانة، فإنك تعلم خائنة العیون وما تخفی الصدور. اللہ ہمیں اس کلینس ڈرائیو پر لے جا جو میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، میرے عمل کو دکھاوے سے پاک کر دے، میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے. بے شک
تو آنکھوں کی خیانت کو اور دلوں کے چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔